بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھلی کار ٹو اسٹریٹ فارورڈ وتھ الحاجت ہوئی پاکستان جی سیاست میں استحکام اچڑ تمام ضروری ہے ऐं जॾहिं चीफ जस्टिस सां वज़ीर आज़म हिकिड़ी मुलाक़ात कई ऐं पोइ अपोज़िशन हिकिड़ी मुलाक़ात कई त तवक़्क़ु इहा पई कई वञे कि हाणे के बहितरी ईंदी कुझु निज़ाम बहितर थींदो हुकूमत इहो दावो करे थी कि मयाशी तरक़ी मईशत तरक़ी करे पई बहितरी अचे पई IMF ऐं आलमी इदारा ख़ुशि आहिनि जेके असांखे पैसा उधार ॾींदा आहिनि कर्ज़ा ॾींदा आहिनि गॾोगॾु PTI हुकूमत ते तनक़ीद करे पई कि हुकूमत जी पॉलिसियूं सही न आहिनि हुकूमत कंटिन्यूसली अदलिया खे कंट्रोल थी करणु चाहे ऐं पंहिंजे कंट्रोल में आणण लाइ हुकूमत 26 तरमीम आंदी आहे जंहिंखां पोइ अदालत हुकूमत जे कंट्रोल में अची वई आहे अॼु असां ॾिसूं था कि PTI भी इतिहाद ठाहिण जी कोशिशि थी करे वरी हुकूमत जे ख़िलाफ़ एहतजाज करण लाइ अॻु में असां ॿ टे ॾींहं अॻु में ॾिठोसीं कि सिंध जे दौरे ते बि वियो आहे पीर साहिब पागारे सां मुलाक़ात थी PTI वारनि जी अॼु बि असां ॾिसूं था कि मौलाना फज़लुर रहमान अचकज़ई साहब शाहिद खाकान अब्बासी ॿियूं मुलाक़ातूं हलनि पियूं कंटिन्यूसली वजह इहा आहे कि PTI चाहे थी कि जमातूं इतिहाद करे ऑपोज़िशन जमातुनि जो हिकिड़ो अलायंस ठहे जंहिंखां पोइ तहरीक हलाई वञे इमरान ख़ान जी आज़ादी लाइ जॾहिं कि इहा बि ॻाल्हि वाज़े थी वई आहे कि PTI ख़बर आहे कि रमज़ान जे महीने में उहो आराम कंदा वधीक तहरीक न हलाईंदा रमज़ान खां पोइ वॾी तहरीक हलंदी ऐं जेसि ताईं हाणे ताईं जी इंफॉर्मेशन असांखे मिली आहे हुनजे मुताबिक़ PTI हिन मंथ जे आख़िर में हिन महीने जे आख़िर में इस्लामाबाद में हिकिड़ी कॉन्फ्रेंस करणु थी चाहे ऑपोज़िशन पार्टीज़ जी हिकिड़ो इजलास थी सॾणु चाहे ताकि रमज़ान खां अॻु में हिकिड़ो पावर शो थी वञे ऐं पोइ जेको नेक्स्ट पावर शो थींदो हो रमज़ान खां पोइ थींदो एट द सेम टाइम असांखे इहो बि ख़बर आहे कि अॼु PTI जे लीडरान जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा बानी PTI इमरान ख़ान सां अडियाला जेल में मुलाक़ात खां पोइ प्रेस टॉक बि कई ऐं हुननि ॿुधायो त इमरान ख़ान चयो आहे हुननि जा ऑर्डर्स आहिनि कि हिकिड़ो ॿियो ख़त लिखियो वञे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफ़रीदी खे यकीनन तव्हांखे ख़बर आहे हाणे मुलाक़ात बि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कई आहे ऑपोज़िशन सां बि ऐं हुकूमत सां बि वज़ीर आज़म सां बि ऐं पोइ इमरान ख़ान अॻु में बि 2 ख़त लिखी चुकिया आहिनि जंहिंजे अॻु में वारे ख़त जे लाइ चीफ जस्टिस साहिबु चयो हुयो पाण कि उहो ख़त मूं कमेटी खे मोकिले छॾियो आहे जेका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आहे कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी आहे उहा हिन ख़त जो जवाबु ॾींदी हाणे वरी सलमान अकरम राजा साहिबु चवनि था कि हिकिड़ो ॿियो ख़त लिखियो वेंदो इमरान ख़ान जी तरफ़ां जेको सलमान साहब लिखंदा टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी सारी सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अहमद अवैस साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है हमेशा हमें इज़्ज़त देते हैं टाइम देते हैं वी आर ग्रेटफुल इंडेटेड जज़ाकल्लाह खैर अहमद साहब पहला सवाल इमरान खान साहब को क्या पहले खतूत का जवाब मिला है जो अब तीसरा ख़त लिखने की बात हो रही है चीफ जस्टिस को जिस तरह आज सलमान अकरम राजा साहब ने आज अडियाला के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान की हिदायत पर वो एक और ख़त लिखने जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जिसमें वही सिमिलर बातें होंगी कि अदलिया को कंट्रोल में ले लिया हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद आज़ादी अदलिया पे क्वेश्चन मार्क है डू यू थिंक कि सर ये ख़त तो किताबत का कोई टारगेट कोई रिजल्ट अचीव हो पाएगा अहमद अवैस साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखिए इसका रिजल्ट जो है सर दस्त तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कोई ऐसा लगता नहीं कि अचीव होगा लेकिन इसमें 2 चीज़ें होंगी एक तो ये एक रियलिटी है कि इस वक्त जो है जो खतूत में जो इश्यूज रेज किए जा रहे हैं वो बड़े पर्टिनेंट हैं और बिल्कुल वक्त के मुनासबत के लिहाज से कि जो कुछ यहाँ पे इलीगैलिटीज और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स जो हो रहे हैं और उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है और उनको पहलू तही भी की जा रही है कि वो जिस किस्म की हरकत हुई हैं मसलन आपने देखा कि एजेंसियां किस दंदनाती फिर रही किस तरीके से और किस तरीके से उन्होंने ख़ास तौर के ऊपर जो 6 जजेस का ख़त था इस रेफरेंस के साथ वो इस बात की इंडिकेशन है बड़ी वजाहत के साथ कि ये एजेंसियां का राज हो रहा है और वो दबाव डाला हुआ उन्होंने जुडिशरी के ऊपर और वो उनको हर किस्म का ब्लैक मेलिंग के हद तक वो जा चुके हैं तो ये तमाम चीजें कॉन्फ्रेंस है से एक मुराद ये भी है देखिए जी सर एक मुराद ये भी है कि ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री बनेगा ओके खतूत जो इस मौके पे लिखे जा रहे हैं ये हिस्ट्री का हिस्सा बनेंगे कि ये हालात थे और उन हालात की निशानदही की गई लेकिन डिस्पोटिज्म के पेश नज़र जब रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से बदल दिया तो उसके बाद फिर बादशाह सलामत का एटीट्यूड हो गया कि आप उनके मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ तो कानून है लेकिन वो खुद उस कानून के पाबंद नहीं है
یہ خطرناک صورتحال ہے جو پیدا ہو چکی ہے، اور یہ بار بار انڈیکیٹ کرنا تاکہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ بھی اس مسئلے کے اوپر سمجھنے لگیں اور کنونس ہو جائیں اور وہ ایجوکیٹ بھی ہوئے ان ایشوز کے اوپر. اور وہ ہو گیا ہے کافی حد تک. آج چھابڑی والا بھی جو ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اور کون کون کرنے والے ہیں اور کس قسم کے لوگ ہیں جو یہ حرکات کر رہے ہیں. جی سر، وہ بھی سمجھتے ہیں. یہ کانشیسنیس جو ہے یہ قوم کی بیداری کے لیے بھی بہت ضروری ہے. کریکٹ. تو میرے خیال میں اس نقطہ نظر سے ان خطوط کا جو فائدہ وہ رزلٹ ملے گا آپ کو ایک دم میٹیریلی نظر نہیں آتا. تو وہ غالب کا شعر ہے نا جی کہ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں کیا وہ لکھیں گے جواب میں. ٹھیک ٹھیک سر. 26ویں ترمیم میں جو پارٹی پی ٹی آئی کے لوگ ووٹنگ کے دوران غائب ہو گئے تھے یا رابطے میں نہیں رہے تھے، آج سلمان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اڈیالہ کے باہر کہ ان کے خلاف بھی پارٹی ایکشن لینے جا رہی ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ شیر افضل مروت پارٹی سے باہر ہو گئے ہیں. اندرونی اختلافات اور جو اندرونی پی ٹی آئی کے معاملات ہیں ان کے اندر اب آپ کچھ بہتری آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ جو کرائسس کریٹ ہو گیا تھا وہ ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا پھر بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جب ایک پولیٹیکل پارٹی جب کسی کرائسس سے گزر رہی ہوتی ہے تو یہ اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. لوگ پالیٹکس بعض اوقات جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں اپنے عہدوں کے لیے، اپنی سہولت کے لیے، اور جب کرائسس میں ایسی پارٹی آ جاتی ہیں تو اس وقت وہ پھر اس سے وہ جو ہے وہ خود بھی پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں یا پیچھے رہنا چاہتے ہیں. سامنے فرنٹ پہ نہیں آتے، وہ قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتے، وہ ملک کے لیے کوئی بڑا ڈسپیشنیٹ ہو کے فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. تو ایسے لوگوں کو بدلا بھی جاتا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے. اور یہ شکست و ریخت کا یہ ایک یونیورسل فینومینا ہے، یہ چلتا رہتا ہے. اور آپ یوں بھی دیکھ لیجئے نا کہ وہ کٹیں جو چند کے ٹہنیاں تو شجر ہرا بھرا رہے. تو اس لیے یہ اس میں اتنی گھبرانے والی بات نہیں ہوتی. کوئی لوگ نئے بھی آ جاتے ہیں، پانی اسٹیگننٹ واٹر سے بہت بہتر ہے کہ آب رواں ہو. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. سر، بانی کی جو درخواست تھی سپریم کورٹ میں 26ویں جو جوڈیشل کمیشن بنانے کی تھی 26 نومبر کے اور 9 مئی کے، اس حوالے سے سماعت مقرر ہو گئی ہے، منظور ہو گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پیش رفت ہوگی، یہ خواہش عمران خان کی پوری ہوگی اس سپریم کورٹ کی اس درخواست سے جو 28 فروری کو سنی جائے گی؟ دیکھیے، یہ بڑا انپریڈکٹیبل ہے. ہماری جوڈیشری کا جو بیہیویئر ہے اور جج صاحبان کا اس میں، کیونکہ ان کے اوپر جس قسم کا دباؤ پڑ چکا ہے جو وہ برداشت کر گئے ہیں اور بعض کمپرومائز بھی کر چکے ہیں اس صورتحال سے. لیکن مجھے ایک جو روشن پہلو یہ نظر آتا ہے کہ ایک جب انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کسی ایگریشن کا شکار ہو یا اس کے اوپر حملے ہو رہے ہوں یکے بعد دیگرے اس کو کمزور کرنے کے لیے، تو بعض اوقات اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے، انسٹیٹیوشن کے اندر سے ڈائنامکس ڈیولپ ہوتے ہیں سروائیول آف دا انسٹیٹیوشن کے لیے، اور اس میں کوئی بھی رول کوئی پلے کر جاتا ہے اور اس سے معاملات سیدھے ہو جاتے ہیں. جیسے لوئرز موومنٹ جب چلی تھی تو اس میں بنیادی طور پہ تو ایشو یہی ہوا تھا نا کہ آپ نے ایک دفعہ ایگزیکٹو نے اپنی ہائرارکی دکھائی تھی جی. انہوں نے اٹھا کے چیف جسٹس کو جو ہے پاکستان کے آئین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کو سسپینڈ کر دیا تھا اور ان کی جگہ پہ ایک ایکٹنگ چیف جسٹس بنا دیا تھا. لیکن یہی سپریم کورٹ تھی. آپ نے دیکھا کہ آپ کو اگر وہ تھوڑا سا وہ اس زمانے کا ایک بہت بڑا فرق دکھاؤں آپ کو جی، کہ موومنٹ جو ہے کتنی بڑی تبدیلی لے آتی ہے سوچ کے اندر. کہ جب یہ واقعہ ہوا تو 9 مارچ 2007 کو چیف جسٹس افتخار احمد چودھری صاحب کو سسپینڈ کیا اور جسٹس جاوید اقبال صاحب سے کہا کہ تم ایکٹنگ چیف جسٹس کا اوتھ لے لو. یہ دونوں ایکٹ جو تھے پرویز مشرف کے، یہ انکانسٹیٹیوشنل تھے. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ جب اس نے ایکٹنگ چیف جسٹس کا اوتھ لیا تو رات کی 9 بجے کی جو خبر نامے میں سب نے دیکھا، ہر آنکھ نے یہ دیکھا
کہ تمام سپریم کورٹ کے ججز بلا تخصیص وہ نئے چیف جسٹس جو اوتھ لے رہا تھا اس کو مبارکباد دے رہے تھے اور بغلگیر ہو رہے تھے اس سے. یعنی ان کو اس بات کا احساس ایسا لگتا تھا بالکل نہیں ہے کہ ایک لیجیٹیمیٹ جو کانسٹیٹیوشن کے انڈر چیف جسٹس بنا ہوا تھا اس کو ان کانسٹیٹیوشن طریقے سے اتارا گیا ہے اور ایک یہ ان کانسٹیٹیوشن طریقے سے ایک کو ایکٹنگ چیف جسٹس بنایا گیا. لیکن اس کے بعد جب ایک بینچ میں یہ ایک پٹیشن دائر کی گئی کہ جی یہ تو سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ میٹر نہیں جا سکتا اور وہ چل رہی تھی, لیکن لوئر موومنٹ بن گئی اور بڑے بڑے زوردار قسم کے پروسیشن اور شور ہنگامہ شروع ہو گیا, میٹنگز ہو رہی ہیں, کنونشن ہو رہی ہیں. تو وہی جج صاحبان 11 رکنی انہوں نے بینچ بنایا پر افتخار احمد چودھری صاحب کی بحالی کے فیصلے کرنے کے لیے, اور اس بینچ نے یونینیمسلی فیصلہ کیا کہ ان کو بحال کر دیا جائے. یہ تمام وہ جج صاحبان تھے جو ایکٹنگ چیف جسٹس کو بغلگیر بھی ہو رہے تھے اور مبارکباد بھی دے رہے تھے. ٹھیک, اس لیے سر لیکن آپ نے اس وقت کے جج صاحبان کا ذکر سنایا ہے, میں آپ کو آج کے دور کے جج صاحبان کا ایک ذکر سنانا چاہتا ہوں. لوور کورٹ کے جج ہیں, ٹرائل کورٹ کے. سر کراچی میں آپ کو معلوم ہے ایک مرڈر بڑا مشہور ہے, وائرل ہے, مصطفیٰ عامر کا مرڈر, اور اس کے اندر ایک 23 سال کا لڑکا مرڈر ہوتا ہے, جس نے قتل کیا ہے وہ 28 سال کا ہے. بڑا نیٹ ورک منشیات کا بے نقاب ہوا ہے, جس کے بعد لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کے بچے پکڑے گئے ہیں, اور ایک بڑا نیٹ ورک ہے اور ایک بڑی کرمنل مائنڈز ہیں نوجوانوں کے جو نظر آ رہے ہیں. سر اب ہوا یہ تھا کہ سر 4 گھنٹے مقابلہ ہوا تھا, فائرنگ ہوئی تھی, پھر جا کے اس لڑکے کی گرفتاری ہوئی گھر پہ ڈیفنس کے پوش علاقے میں, اور جب ATC کورٹ میں پیش کیا گیا پولیس کی جانب سے اور ریمانڈ مانگا گیا, تو ATC کے جو جج صاحب تھے وہ اس مبینہ جو قاتل ہے ارمغان قریشی, اس کے والد صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے. انہوں نے پہلے آرڈر پاس کر دیا تھا جس میں یہ لکھا تھا کہ اس ملزم کو ریمانڈ پہ دیا جائے پولیس کے حوالے. پھر جب انہوں نے چائے پی لی ارمغان کے والد کے ساتھ, تو پھر اس آرڈر کے اوپر وائٹو لگایا گیا اور نیا آرڈر لکھا گیا کہ جیل بھیج دیا جائے, پولیس کے حوالے نہ کیا جائے, جس کے اوپر پھر سندھ ہائی کورٹ میں جانا پڑا, ان سے ریلیف لینا پڑا. تو آج خبر یہ آئی احمد صاحب کہ ان جج صاحب سے جو انتظامی اختیارات تھے وہ واپس لے لیے گئے. ہم سب نے اللہ کا شکر ادا کیا, کسی کو احساس تو ہوا, لیکن ایسے بہت سارے اور بھی لوگ ہیں. یہ صرف ایک جج صاحب نہیں تھے ایسے. لوور کورٹ کا حال, آپ لوگ تو سر سپریم کورٹ, ہائی کورٹ اور ان کے قصے چیف جسٹس کی باتیں بڑے بڑے وکیل کرتے ہیں, لیکن لوور کورٹس میں جو غریب آدمی کا قیمہ بنایا جا رہا ہے, خون چوسا جا رہا ہے, پیسے لیے جا رہے ہیں, رشوت کا بازار گرم ہے, وہ اس پرٹیکولر کیس سے واضح ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے ملزم کے والد نے جج کو پیسے یا انفلوئنس دے کے اپنی مرضی کا فیصلہ کروایا, جبکہ وہ پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا. سر ایسے کتنے سارے ہوں گے, کتنے سارے ہوں گے احمد صاحب؟ تو ان کے لیے آپ کچھ کہیں گے سر, وہ جو اتنے سارے جج نیچے لگے ہوئے ہیں؟ بہت زیادہ یہ معاملہ تو خراب تو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن دیکھیے جب انسٹیٹیوشن یا کوئی کہیں خرابی پیدا ہو جاتی ہے نا, تو اس کا یہ مطلب نہیں جو انہوں نے نکالا ہے کہ اس کو اور کمزور کر کے ختم کر دو. اگر آپ یہ سمجھیں, محسوس کریں کہ دیکھو اب کسی زمانے میں پنجاب یونیورسٹی جو تھی وہ بہت اس کا ڈنکا بولتا تھا اور بہت وہاں پہ اس کے میرٹ اچھے تھے اور دنیا میں بھی اس کی عزت تھی, اور یہاں کے گریجویٹس جو تھے وہ بہت اچھے مقام انہوں نے عہدے حاصل کیے اور بڑا کام دکھایا کر کے. لیکن اب یہ حال ہو گیا کہ اس کی تباہی ہو گئی ہے بالکل ہی. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یونیورسٹی بند کر دیں گے, آپ اس کے سٹینڈرڈ کو امپروو کریں گے تاکہ پھر اسی طرح سے اچھے گریجویٹس نکلیں, پھر اچھے سے تعلیم یافتہ لوگ وہاں نکلیں. احمد صاحب دیکھیں نا, اب ذرا پرابلم پہ بھی آئی ہے. اب بچوں کا تعلیم سے رجحان کم بھی اس لیے ہو گیا ہے, آپ کو معلوم ہے پارٹی کلچر کتنا عام ہے, ڈرگز کلچر کتنا عام ہے, کتنے قسم کے ڈرگز آ گئے ہیں سر, پارٹی ڈرگز اور یہ ڈیزائنر ڈرگز اور یہ کیمیکل ڈرگز, اور لسٹ بڑھتی جا رہی ہے. شراب ہماری سوسائٹی میں عام ہو گئی ہے سر. انفیکٹ شراب پینا تو بڑا سوشل سٹیٹس سمجھا جاتا ہے کہ میں بڑے ہائی اینڈ فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, اس لیے میں یہ مہنگی شراب پیتا ہوں. یہ جو ہماری سوسائٹی میں جو ہمارے 60-70% نوجوان ہیں, جن میں سے 80% میں کہتا ہوں نشے کے عادی ہیں, سم واٹ اور دی ادر. میں سگریٹ کو بھی نشہ کہتا ہوں, چھالیہ کو بھی نشہ کہتا ہوں, ساری ایڈکشن کو میں نشہ کہتا ہوں سر, چاہے وہ ایک چوئنگم کی کیوں نہ ہو.
کیا کہیں گے آپ ان نوجوانوں کو احمد صاحب, ان نوجوانوں کو ہم کس طرح بچا سکتے ہیں اپنی آواز سے؟ دیکھیے اس کا بچانے کا بھی دیکھیں, جب تک ہم کوئی ایگزامپل سیٹ نہیں کریں گے, کہیں کیریکٹر بلڈنگ کا ہم کام نہیں کرتے ہیں کہیں پر بھی. اب سوسائٹی جو ہے اس کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہر کیریکٹر لیس آدمی کو صرف وہ نظر سے دیکھتی ہے کہ اس کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے اور اس کے جیب پیسوں سے بھری ہوئی ہے, اور اس کے آگے پیچھے جو ہے وہ سیکورٹی گارڈز اس کو لے کے پھر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ, اور وہ اس کو بڑی حسرت کی نظر سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی ایسا بن جاؤں. کیریکٹر کی بلڈنگ جو ہے قومیں تو تب بنتی ہیں جب کیریکٹر کے اندر ایک کیریکٹر اب جب بلڈنگ کریکٹر خراب ہو گیا ہے, کریکٹر ڈھیلا ہو گیا ہے, تو اب اس کو صحیح کیسے کرنا ہے؟ خراب تو ہو گیا, یہ تو ہمیں معلوم ہے سر. یہ ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے نا, یہ واٹر فلوز فرام دا ہائر لیول ٹو دی لوور لیول. اوپر سے نیچے تک کریکٹر خراب ہو گیا, اب کیا کریں یہ بتائیں نا. ایک ٹاپ لیول پہ ہوگا, دیکھیں آپ کتنی تیزی سے فرق پڑے گا نیچے. احمد صاحب میں آپ کو سرپرائزنگ فیکٹ بتاؤں, اس کیس کے اندر پورا ایک ڈرگز کارٹیل بے نقاب ہو گیا ہے, ایک نیٹ ورک بے نقاب ہو گیا ہے ڈرگز کا, ویڈ کا. اور ایک مشہور اداکار کے بیٹے کے پاس سے 50-70 لاکھ روپے کی ویڈ بھی نکلتی ہے ان کے گھر سے سر, کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے یہ. اور پھر بھی جب میری پولیس کے ذرائع سے میری بات ہو رہی ہے تو بتاتے ہیں کہ یہ جو ڈرگز کا کیس ہے یہ تو 3-4 مہینے کا مہمان ختم ہو جائے گا, وہ مرڈر کا کیس ہی ہے جو چلے گا. سیڈلی ہمارا سسٹم اس ڈرگز کے کیس کے سامنے اس لیے نہیں کچھ کر پائے گا کیونکہ بڑے بڑے لوگوں کے بچے ہیں سر, یہ کوئی مڈل کلاس نہیں ہے, یہ ہائی کلاس کی بات ہو رہی ہے کہ جو 50-60-70 لاکھ کے نشے رکھتے ہیں وہ کوئی غریب کے بچے تھوڑی نہ ہوتے ہیں. ایسے میں کیا یہ سسٹم ہوش میں آئے گا احمد صاحب, یا پھر یہ ایسے چلتا رہے گا ہمارا ملک؟ میں آپ کو بتاؤں, بالکل دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, یہ سب چیزیں جو ہے نا ایک دم سے بہت بڑھ گئیں, اور وہ بڑھ اس لیے گئیں کہ جہاں پہ آپ نے رول آف لا کو سبسٹیچیوٹ کیا رول آف اتھارٹی کے ساتھ, کہ قانون چھوڑو مارو گولی اس کو, قانون کیا چیز ہے, جو میں اس وقت کہہ رہا ہوں وہ قانون ہے. یہ بادشاہ سلامت والا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا, اس نے تباہ کیا ہے. اس نے پہلے بھی نسلیں تباہ کی, اس نے مسلمانوں کو انحطاط کا باعث بھی یہ بنے. آپ دیکھیں نا کہ یہ اتنی بڑی جو مسلم امپائر تھی, اوٹومن امپائر, کس طرح آپ کے سامنے شرنک ہو کے کیا سے کیا ہو گیا. ان کی بالکنائزیشن ہوئی, چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئی اس کے اندر. تو کیا کر رہے تھے اپنے سگے بھائیوں کو قتل کر چھوڑتے تھے کہ وہ اس میں حصہ دار نہ بن جائے کہیں اقتدار کے اندر. تو جب یہ رول آف اتھارٹی کو لے آئیں گے پھر دیر از نو اینڈ ٹو اٹ, پھر جس کا جتنا زور لگے گا وہ اس کو استعمال کرے گا. سر وہ چیئرمین نیب کا ایک جملہ مجھے بڑا پسند آیا تھا, انہوں نے ایک تقریب میں کہا تھا کراچی کے حوالے سے کہ کراچی میں جو سسٹم ہے وہ سب کے کنٹرول میں ہے پر ذمہ دار کوئی نہیں ہے. صحیح, بالکل. تو یہ شہر جو کراچی ہے سر, یہ کئی ملکوں سے بڑا یہ شہر ہے ہمارا, اس کا میٹروپولس, تجارتی دارالخلافہ, اور اسی کے لیے کہا جاتا ہے احمد صاحب کہ دنیا میں نمبر 2 پہ ہے ہم چرس پینے میں, کراچی نمبر 2 پہ آتا ہے کینیبس کنزمپشن میں. سیڈلی ہم وہ اداروں کا کردار نہیں دیکھ رہے ہیں جو ہونا چاہیے. اسکولوں کے اندر ڈرگز موجود ہیں, ایزیلی شراب کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں سر. اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ کانشیس ایفرٹ جو ہے یہ حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہے جوڈیشری کو اور کمزور کرنے کی, بجائے اس کے کہ اس کو سنبھالا دیں, مضبوط کریں, اس پلر کو مضبوط کریں, اور کمزور کیا جا رہا ہے تاکہ یہ بالکل نیکڈ ڈسپوٹزم ہو اور وہ حکومت کرے, کوئی پوچھنے والا نہ ہو اس کو. تو یہ نظام جو ہے یہ کبھی چل سکتا ہے؟ یہ تو ڈائنگ یہ سسٹم ہوتے ہیں ایسے, اور تھے, ختم ہوئے, اب بھی ختم ہو جائیں گے. یہ نقصان تو ہوگا, اور نقصان جو ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ویسے آپ کے لیڈر نے بھی آج کرکٹ ٹیم کا ذکر کیا ہے, میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ بھی جاتے جاتے اپنے تاثرات بیان کر جائیں احمد صاحب کرکٹ کے حوالے سے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ وہی کچھ ہو رہا ہے نا. دیکھیے ایک تو پہلی بات آپ کو کہوں گا کہ آپ نے بھی یہ آبزرو کیا ہوگا کہ سویلائزیشن جب ایڈوانس کرتی ہے, کہتے ہیں سویلائزیشن ٹریولز لائک اے ریور, اٹ فلوز لائک اے ریور. پروگرس کی طرف چلتی ہے آہستہ آہستہ, اور ریور کی طرح کبھی تیز کبھی سست. لیکن جب سویلائزیشن ڈیٹیوریٹ کرتی ہے تو ایز اے ہول کرتی ہے,
ایڈوانس کرتی ہے تب بھی ایز اے ہول کرتی ہے. جب سوسائٹی انحطاط کا شکار ہوئی ہے, مورل ویلیوز کوئی نہیں رہ گئی جہاں پہ آپ کو جہاں پہ رول آف لا کا کانسیپٹ ختم کر دیا آپ نے, جہاں کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. ضیاء الحق نے تو اس زمانے میں کہا تھا نا کہ واٹ از دس کانسٹیٹیوشن, اٹس اے بکلیٹ آف 10 to 12 پیجز, آئی کین ٹیئر اٹ آؤٹ اینی ٹائم. اور آج کے دور میں پریکٹیکلی اس کانسٹیٹیوشن کو اٹھا کے انہوں نے باہر پھینک دیا ہے, جس کو اس نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ میں کر سکتا ہوں. ویسے احمد صاحب, حامد میر صاحب کا آج کا بیان ہے کہ کب تک جج اور جرنیل کھیلوں کو چلائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, اور چلائیں گے بھی کیسے؟ دیکھیے نا, جب آپ رول آف گیم کو ختم کر دیں گے. حکومت چلانے کے لیے رول آف گیم کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن ہے. کرکٹ کھیلنے کے لیے بھی ان کے اپنے رول آف گیم ہیں. تو جب رول آف گیم کو ختم کر کے وہاں بیٹسمین یہ کہہ دے کہ میں LBW نہیں ہوا, میں نہیں مانتا امپائر کو, اور خبردار میرے سامنے دوبارہ تم نے کوئی انگلی اٹھائی, انگلی کاٹ دوں گا, بات ختم ہو گئی نا. پی سی بی کا پیٹرن اینڈ چیف وزیر اعظم کو نہیں ہونا چاہیے. جی پیٹرن چیف تو نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ ریوارڈ دیا گیا ہے, یہاں پہ محسن نقوی صاحب کو آپ کے سامنے ریوارڈ دیا گیا. پہلے ان کو سینیٹر بنا دیا گیا, اور ساری پولیٹیکل پارٹیز جو بڑی ہیں ان کا کینڈیڈیٹ بھی کوئی نہیں تھا, وہ نان پولیٹیکل آدمی تھا, سب نے ان کو ووٹ دیا. اس کے باوجود جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ والے کہتے ہیں کہ جی ہم تو سیاست میں, جو فوج کی طرف سے سیاست میں آئے گا اس کو سزا دیں گے, اور ایگزمپلری ہم نے ایک جرنیل کو پکڑ کے سزا سنانے لگے ہیں, اس کو کورٹ مارشل کر رہے ہیں. جب آپ اس طرح سے چلیں گے نا ڈسکریمنیٹ کر کے, تو پھر نظام تو ختم ہو گیا پھر باقی. اور یہ ہمارا ہو رہا ہے اس وقت. پھر اس نظام میں مستقبل کیا سر, اس نظام میں مستقبل کیا؟ نظام مستقبل یہ ہے کہ پاکستان میں پینڈولم کا سوئنگ بدلتے دیر نہیں لگتی. اوکے, اچانک سوئنگ بدل جاتی ہے, اور جب سوئنگ بدلے گی تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہماری یہی قوم ہوگی, اور یہ تمام کے تمام جو ہیں جو آج جنہوں نے آئین کا حلیہ بگاڑا ہے اور پارلیمنٹ میں باجمان ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں, اور یہ ان کو جہاں سے تقویت مل رہی ہے, یہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. اور آپ دیکھیے گا کہ پھر اس وقت کیا صورتحال ہوگی, لیکن یہ ہوگا ضرور, آپ کو یہ میں بتا دوں. بہت شکریہ ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب, آپ کے قیمتی وقت کے لیے. جزاک اللہ خیر. ویورز کے لیے بریک آؤٹ ہوں, بریک کے بعد ڈسکشن رکھتے ہیں. بتائیں سے ڈونٹ گو اینی ویئر, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ویورز, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں PMLN کے سینیٹر ناصر بٹ صاحب. بٹ صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم, جزاک اللہ خیر. سینیٹر صاحب, پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. وزیر اعظم کا دورہ آذربائیجان ہم نے دیکھا کہ $2 بلین کی انویسٹمنٹس کی بات ہو رہی ہیں جو اپریل کے مہینے میں آئیں گی. بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت کامیاب دورہ ہے یہ, اور بڑی اچیومنٹ ہے حکومت کی. اور اس وقت بھی وزیر اعظم صاحب کی ٹیم کی طرف سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں. گراؤنڈ پہ سر رمضان سر پہ کھڑا ہوا ہے, اور آپ جانتے ہیں بٹ صاحب کہ رمضان آتے ہی ایک مہنگائی کا جن بے قابو ہو جاتا ہے پاکستان میں, افسوس کے ساتھ اسلامی ملک ہونے کے باوجود. اور لوگ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ بجلی کے بل کم ہوں, گیس کے بل کم ہوں. پاور سیکٹر کی جانب سے کہا جا رہا ہے, پاور منسٹر کی جانب سے اور ان کی ٹیم کی جانب سے, کہ آنے والے 2 مہینوں کے اندر کچھ 6 سے 8 روپے کی کمی آئے گی. لیکن آپ ایک عام پاکستانی کو کیا بتانا چاہیں گے سر کہ مہنگائی, معاشی حالات اور ان کی زندگی میں کیا بہتری آنے والی ہے کچھ مہینوں میں؟ سینیٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آپ نے جو بات کی ہے بالکل یہ صورتحال جب حکومت بنائی گئی اور حکومت سیاسی جماعتوں نے مل کے جو ملک کی بہتری کے لیے سوچے تھے, اس سیاسی جماعتوں نے اپنے بیانیے ایک طرف رکھے اور ملک کی بہتری کے لیے اور عوام کی جو حالت تھی اس کی بہتری, اور جو جس طرح کے آپ کو پتہ ہے کہ یہ دہشت گردی کے جو اتنے خطرات بلوچستان اور KPK میں بہت زیادہ ہیں اور حملے بھی ہوتے ہیں, ہماری پاک فورسز وہاں لڑ رہی ہے, تو
اس کے ساتھ اب شکر ہے کہ ہم اپنے جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی کم ہو گیا, مہنگائی اب سنگل ڈیجٹ پہ آ گیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے یہ کوشش ہے کہ جو سیاسی استحکام ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ حالات اس طرح کے آپ کو نظر آئیں گے کہ اب رمضان پیکج میں پنجاب حکومت نے تو بڑا اچھا ایک اقدام کیا ہے کہ اب وہ جو بازار جمعہ بازار اب تو انہوں نے غریب لوگوں کے لیے ایک پیکج کا بھی انتظام کیا. میرا خیال ہے آپ دیکھیں گے کہ پہلے جو ہوتا تھا کہ سستے بازار لگتے تھے, اب وہ نہیں, اب انہوں نے پرائس قیمتیں رکھ لی حکومت نے کہ یہ رمضان شریف کے مہینے میں لوگوں کو سستی چیزیں ملیں اور سستی چیزیں ملیں. اس کے علاوہ کیش بھی کچھ دیا جا رہا ہے وہ لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ کے جو اس وقت چل رہے تھا پنجاب میں جو ہیلتھ کارڈ تھا اس پہ بھی. تو بات یہ ہے کہ جب حالات خراب ہو جاتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر حکومتی اقدامات جو کیے جاتے ہیں ان کے اثرات آپ کو 6 مہینے سال میں نظر آتے ہیں. آئی پیز کے کئی آپ کو پتا ہے کہ معاہدے ختم کر دیے کہ کچھ اور ہو رہے ہیں اور آنے والے بجلی بھی آپ کو سستی ملے گی. اور جو لیکن بٹ صاحب سندھ کے لوگوں کا آپ کی جماعت سے ایک بڑا شکوہ ہے سر, اور وہ یہ ہے بٹ صاحب کہ وفاقی حکومت جس طرح پورے پاکستان میں موٹر ویز بنانے میں انویسٹ کرتی ہے اس طرح سندھ میں کیوں نہیں انویسٹ کرتی. آج بھی سر آپ کے احسن اقبال صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے وفاقی وزیر صاحب کی کہ وہ کہتے ہیں کہ کراچی حیدرآباد موٹر وے کی تعمیر نو پر کام کر رہے ہیں, اور یہ حیدرآباد کراچی کے موٹر وے کو یہاں کے لوگ موٹر وے نہیں کہتے ہیں سر, ایکسپریس وے کہتے ہیں, کیونکہ پنجاب کے موٹر وے کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں واضح فرق ہے. اس کے علاوہ احسن اقبال صاحب نے یہ بھی کہا کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے اس سال شروع کرنے کو ترجیح بنایا جائے گا. سر ہم کراچی تجارتی دارالخلافہ, میٹروپولیٹن, 3 کروڑ کی آبادی, کئی ملکوں سے بڑا شہر, اتنا کما کے دینے والا شہر, بٹ سیڈلی اس کو نواز شریف صاحب نے موٹر وے وہ نہیں دیے جو پنجاب میں دیے. کیوں بٹ صاحب؟ نہیں دیکھیں بالکل آپ ایسی بات نہیں ہے. جب یہ کہتے ہیں نا کہ موٹر وے بن رہے تھے تو یہ پورے شروع ہوتا تھا کے پی کے سے لے کے سندھ تک, خیبر سے سندھ تک موٹر وے بننے سے. پھر جب ایک سٹنگ وزیر اعظم کو ہٹا دیا گیا, جس کہتے ہیں نا کہ پھر آپ کہیں گے پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو اس نے بالکل جو یہ جتنے ترقیاتی کام تھے خاص کر موٹر وے اور جو ہمارا سی پیک تھا اس کو ختم کر دیا گیا, اس کو چلنے ہی نہیں دیا گیا. میرا خیال ہے وہ آئے اسی سے سی پیک ختم ہو. پھر جب اس کو ایک جمہوری طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہٹایا گیا, اس کے بعد جو آپ کے سامنے ہے پھر سی پیک پہ دوبارہ کام ہوا. اب ماشاءاللہ سی پیک پہ دوبارہ کام ہو رہا ہے, موٹر وے بھی بنیں گے اور یہ سندھ سے لے کے خیبر سے لے کے سندھ تک آپ کو نظر آئیں گے. پنجاب میں بھی موٹر وے بنے. یہ جو سلسلہ تھا یہ پورے پاکستان کے لیے تھا. آپ دیکھیں کہ آپ کے پی کے میں ہم نے اب یہاں سے پشاور جانا ہو تو ہمیں 1 گھنٹہ لگتا ہے, ہم پہنچ جاتے ہیں. پہلے ہم 3 گھنٹے پشاور جاتے تھے. تو یہ بات ہے کہ اس کام کو روکا گیا, سی پیک کو روکنے کا. یہ عمران خان کا آنا سی پیک کو بالکل ایک سائڈ پہ لگا دیا گیا تھا اور وہ اب پھر شروع ہو گیا سارا. آپ دیکھیں گے اگلے 6-7 مہینے میں کہ یہ جو موٹر وے ہے یہ خیبر سے لے کے تو سندھ تک آپ کو نظر آئے گا. دیکھیں اب جو ہماری حکومت ہے نا, دیکھیں صوبے بھی اپنا کام کر رہے ہیں. سندھ میں اگر آپ کہیں جی کہ کام نہیں ہو رہا, بالکل سندھ کا وزیر اعلیٰ وہ اپنی مرضی سے جتنے وہ ان کے کوئی پروجیکٹ ہیں وہ چل رہے ہیں. کے پی کے والا اگر کچھ کرے گا, اگر وہاں تو کچھ ہو ہی نہیں رہا, ہو تو وہاں بھی ہوگا, پنجاب میں بھی ہو رہا ہے. ان کے تو صدر ہے. سندھ کے وزیر اعلیٰ کی بات سنیں, میں ایک بات کروں کہ سندھ حکومت تو دیکھیں نا, سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری ہیں. اس کام میں آپ کہیں گے کہ کوئی رکاوٹ ہے تو یہ پھر ایک مجھے نہیں سمجھ آتی کیسے ہو سکتا ہے. وزیر اعظم صاحب تو پورے اس کام میں رکاوٹ نہیں ہے. بٹ صاحب ایک اور کنسرن ہے جو میں نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے سنا ہے, چیف منسٹر سے سنا ہے, اور لوگوں سے بھی سنا ہے. سندھ کو اس کے حصے کا پانی نہیں دیا جاتا, سندھ کو اس کے حصے کی سستی گیس نہیں دی جاتی کیونکہ سندھ اس وقت میجر گیس پروڈیوسر ہے. سندھ کو اس کے حصے کی سستی بجلی نہیں دی جاتی کیونکہ سندھ تھر کول سے اس وقت سستی بجلی پیدا کر رہا ہے. نیوکلیر پلانٹس بھی یہاں لگے ہوئے ہیں بجلی کے. سیڈلی جب ایسی سچویشن ہوگی تو لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ سندھ کا حصہ
اسے وفاقی حکومت یا پنجاب نہیں دینا چاہتا، پھر کیا جواب دیں گے؟ نہیں دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے اپنے اختیارات اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ اس میں اپنے وہ صوابدید تھی. سندھ میں بھی کام ہو رہا ہے، پنجاب میں بھی ہے، بلکہ ابھی دیکھیں یہ پانی کا کوئی مسئلہ تھا تو اس میں وزیر اعلیٰ جو سندھ ہے انہوں نے کوئی بات کی تو پی ایم صاحب نے بھی کہا کہ آپ آپس میں آپ بیٹھ جائیں، ہم کسی کا، آپ تو بڑے بھائی کا کردار ادا کرتا ہے سندھ میں. اگر یہ آپ نے بات کی مجھے نہیں پتا کیسا کہ وہ کوئی پانی کے مسئلے پہ کوئی ہے، یہ ایشو تھوڑا سا ہے لیکن وہ بیٹھ کے حل ہوگا، سندھ کا پانی اس کو ملے گا. پنجاب کبھی بھی ایسا نہیں کرتا، پنجاب تو بڑے بھائی کا کردار ادا کرتا ہے کہ کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے. بلوچستان میں بھی ایسا ہے، لیکن یہ بالکل چیز آپ نہ سوچیں کہ اس سے تو کولیشن حکومت ہے. سندھ بھی اس میں شامل ہے، کیا کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے پنجاب میں، سندھ میں حکومت ہے کہ پیپلز پارٹی کی، اور کے پی کے میں حکومت ہے پی ٹی آئی کی، بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو سب صوبوں کو یکساں چیز میں اثر کی جا رہی ہے. اگر جس میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے تو اس میں پھر پی ایم صاحب سارے چاروں صوبائی وزرالوں کو بٹھا لیتے ہیں اور ان کے آپس میں جو کنسرن ہے ان کو ختم کیا جاتا ہے. اس طرح کا کوئی تاثر ہے نہیں. تاثر ہے نہیں، لیکن جلسے جلوسوں میں ضرور یہ بات برملا کی جاتی ہے، ببانگ دوہل کی جاتی ہے. سر آپ کی حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ معاشی حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور بہت بہتری اچیو ہو چکی ہے، ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے. سر کچھ سرکاری ادارے تھے جنہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز SOEs کہا جاتا ہے، جن کے لیے IMF نے کہا تھا کہ یہ 208 ہیں جنہیں بند کرنا بہت ضروری ہے، یہ حکومت پہ بڑے بھاری ہیں. یہ سرکاری ادارے وہ ہیں جس میں ہم جانتے ہیں نیشنل ہائی وے اتھارٹی سر فہرست ہے، اس نے کوئی 280 ارب کا ٹیکہ لگایا ہے. کل پاکستان کو اس سال 850 ارب کے قریب کا ٹیکہ لگا ہے ان سرکاری اداروں سے. اور آج جو ہماری قائمہ کمیٹی برائے نجکاری کا اجلاس ہوا ہے سینٹ میں سر، قومی اسمبلی میں سر، اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ 7 ارب روپے PIA کے مشیروں کو دے دیے گئے. یعنی PIA کی نجکاری کے جو ایڈوائزرز کنسورشیم تھا اس کو 7 ارب روپیہ دے دیا گیا. نجکاری نہیں ہوئی، پہلی بار نہیں دیا ہے، پہلے بھی 2016 میں دیا تھا، نجکاری نہیں ہوئی تھی. سر آپ کی حکومت کیوں ان سرکاری اداروں کو جو قوم کے لیے دیمک بنے ہوئے ہیں ختم کرنے میں ناکام ہے؟ PIA بڑا واضح اگزامپل ہے. وائے بٹ صاحب؟ دیکھیں یہ بات کہ یہ کہ نجکاری کے لیے تو پہلے بھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، تب بھی یہ بات ہوتی تھی. لیکن اگر اس کے لیے سب سیاسی جماعتیں، چاہے وہ دیکھیں نا صوبہ پنجاب ہے، KPK ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے، سیاسی جماعتیں ہیں، وہ آپ خود ایک فیصلہ کر لیں کہ جو ادارے ملک کے لیے ایک کہتے ہیں کہ ہمیشہ نقصان کا باعث بنے، جیسے اسٹیل مل ہے، اس کے لیے بھی نجکاری کے لیے کوشش کی جاتی ہے. لیکن ایک جمہوری ملک میں جب کوئی سیاسی جماعت اس کے اوپر احتجاج کرتی ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں کچھی بیٹھ جائیں اور آپس میں فیصلہ کر لیں کہ جو ادارے ملک کے لیے ایک کہتے ہیں نا کہ نقصان کا باعث بن رہے ہیں اور بوجھ بنے ہوئے ہیں، ان کو پرائیویٹائزیشن ہونا تو بہت اچھی بات ہے اور یہ ہوگا. میرا خیال ہے اب یہ کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے اور اس میں کئی ادارے جو ہیں، یہ ادارے وہ ختم کیے جا رہے ہیں، جیسے PWD اور ہے تو ان اداروں کو ختم کیا جا رہا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ وہ ملازمین ہیں ان کا بھی خیال کیا جائے، ان کو کسی دوسرے ادارے میں بھیجا جاتا ہے، تو اس میں بڑا کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. بالکل بٹ صاحب کانسپریسی تھیوری یہ ہے کہ PIA کا جو امریکہ کے شہر نیو یارک میں روزویلٹ ہوٹل ہے وہ سب کسی طاقتور پاکستانی شخص کو چاہیے، اور اصل جو ہیرا ہے PIA کے اندر وہ ریئل اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے، جس کی وجہ سے کھٹائی میں پڑ جاتا ہے سارا معاملہ. اور اب تو وہ خیر ہولڈنگ کمپنی کو دے دیا ہے. آپ کی نظر میں سر کیا کر پائے گا ہمارے وزیر اعظم صاحب میاں شہباز شریف صاحب، یہ کر پائیں گے؟ دیکھیں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. اب وہ جو آپ نے ہوٹل کی بات کی، وہ ویسے بھی اس کو پہلے 2 سال کے لیے دے دیا گیا تھا کسی کو. وہ 3 مہینے میں کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے سر، اپریل میں ختم ہو رہا ہے کانٹریکٹ. وہ ختم ہو رہا ہے. تو اس کے بعد سے جو جتنی حکومت میں کچھ سیاسی جماعتیں ہیں، میں کہتا ہوں اپوزیشن بھی سے بیٹھے گی، فیصلہ وہی کیا جائے گا جو عوام کی بہتری کے لیے ہوگا. سر PIA کی آپ کو آفر آئی تھی 10 ارب روپے، اس ہوٹل کی آفر آ جائے گی کئی ہزار ارب روپے، تو کیوں نہیں اس ہوٹل کی نیلامی پہلے ہو جاتی؟ نہیں دیکھیں نا، یہ اس کے لیے ایک شفافیت بڑی ضروری ہے کہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس میں ساری سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں
اور یہ اس پہ بالکل کنسرن ہے کہ یہ ہوگا اور آپ کو نظر آئے گا. لیکن یہ کئی عرصے سے ہم سن رہے ہیں, کوئی کہتا ہے جی دیکھیں اس کی نظر ہے, فلاں جماعت کی نظر ہے, فلاں جماعت کی نظر ہے. یہ حکومتی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر شفافیت ہوتی ہے اور وہ نظر آئے گی, اور جو کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی. سر وہ جو عمران خان کے توشہ خانہ کیس سے ساری تفصیلات نکلی تھی نا توشہ خانہ کی سر, تو اس سے معلوم پڑا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کا جو ڈرائیور بھی تھا نا, اس نے بھی بڑی کمال گفٹ اٹھائے ہیں بڑے اچھے ریٹ میں. گارڈز نے بھی, ویلیز نے بھی, ڈرائیورز نے بھی, باورچیوں نے بھی, اور تمام تر لوگوں نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھویا ہے. دے دے کسی کو روزے وال بھی. خیر چھوڑیے اس بات کو, آگے بڑھتے ہیں. بٹ صاحب آخری سوال, سب سے ضروری سوال ہماری گفتگو کا سر, میں آج کی نوجوان نسل کے لیے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں سر. آج جس کی ملک کی آبادی 60% نوجوانوں پر مشتمل ہے, ان نوجوانوں میں سے 80% نوجوان نشے کے عادی ہیں. آپ کی حکومت آج ان نوجوانوں کو اسکالرشپس بانٹ رہی ہے, لیپ ٹاپس بانٹ رہی ہے. مریم صاحبہ بڑی ایکٹیو ہیں, ہر روز کسی نہ کسی یونیورسٹی اور طلبہ اور طلبات کے بیچ میں نظر آتی ہیں. لیکن سیڈلی اس معاملے پر کوئی مجھے رہنمائی نظر نہیں آ رہی ان نوجوانوں کی کہ ان کو کیسے نکالا جائے, کیسے بچایا جائے منشیات سے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے یار, یہ جو قتل کیس ہوا ہے کراچی میں مصطفیٰ عامر کا, اس کے بعد ایک بڑا اسکینڈل نکل آیا ہے ڈرگز کا. تو یہ پولیس بھی بتا رہی ہے کہ وہ اسکینڈل میں کچھ زیادہ کچھ کرے گی نہیں, 3-4 مہینے میں ڈرگز والا کیس ختم ہو جائے گا, مرڈر کیس آگے چلے گا. یہ منشیات فروشوں کے سامنے سسٹم ناکام کیوں؟ ہم اپنے نوجوانوں کو نشے سے بچانے کے لیے خاموش کیوں؟ بٹ صاحب نہیں بالکل, دیکھیں آپ نے خود ایک تائید کی پنجاب میں جو مریم نواز شریف صاحب کام کریں. دیکھیں پنجاب میں کیا سارے صوبوں میں ہونا چاہیے. آج میں نے دیکھا ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ نے بھی اعلان کیا کہ ہم بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو لیپ ٹاپ دیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو سارے صوبوں کو چاہیے کہ کیونکہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ پاکستان میں جو نوجوان ہیں وہ زیادہ تعداد میں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کے لیے پڑھائی سب سے پہلے چیز ہے. دیکھیں ایجوکیشن سب سے پہلے چیز ہے, اس پہ توجہ ہو رہی ہے. جو یہ کھیلوں کے میدان بھی بن رہے ہیں, سب کچھ. نوجوان نسل جو ہے نا اس کو ہم اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ پڑھائی کریں, کھیلوں کے میدان بنے, اور یہ جو غلط کام جس کا آپ نے کہا کہ نشے کی حالت میں یہ بھی یہ پرائورٹی ہے. بٹ صاحب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آج معاشرے میں, بٹ صاحب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں پاکستانی معاشرے میں آج شراب کتنی عام ہے؟ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ایکٹیو ہونا چاہیے نا. جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے, آپ یہ سمجھیں کہ کوئی آپ کو ٹھیک کرے گا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ہم نے خود اس پہ توجہ دینی ہے, ہر ادارے پہ اس پہ کام پہ. اور شراب جو کام ہے اس کو دیکھیں, یہ ہمارے اس ملک میں یہ جرم ہے نا, یہ اس کو ہم اسلامی ممالک میں جو چیز ہونی نہیں چاہیے. لیکن اس کے لیے جب ادارے سخت قانون بنائیں گے اور بنے ہوئے ہیں اس پہ عمل کریں, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بتائیں کہ اگر کسی جگہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس کو ہم اپنے اداروں کو انفارم کریں. لیکن قانون جو ہے ہمیشہ اپنا راستہ لیتا ہے. ہمیں خود ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو پھر اس کے بعد لوگ بھی اس پہ عمل کرتے ہیں. میں آپ کو یہ دلاتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں نوجوان نسل آپ کو ایک ایجوکیشن کی طرف نظر آئے گی, اور اس جو یہ منشیات کی لعنت ہے اس کو ختم کرنے میں جتنا کردار ادا کرنا چاہیے حکومت کو, اور اپوزیشن میں بھی اس کو ساتھ دینا چاہیے. بہت شکریہ سینٹو ناصر بٹ صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے سر, جزاک اللہ خیر. ویورز نسا کر رسانے پروگرام جو وقت تمام تو تھے, پانچوں فیڈ بیک سوشل میڈیا سے ضرور جو پانچوں خیال رکھو. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.